अस्सलामु अलैकुम। अभी अभी मेरे व्हाट्सएप ऐप पे मेरे एक दोस्त ने मुझे दो क्लिप सेंड की हैं। एक शबीर जलाली का और दूसरा सैयद शहजाद हसन शाह साहब का। शबीर जलाली मुल्तान वाला वो अपनी बगैरती को अहले बैत से साबित कर रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में जो उन्होंने औरतें वोटों पर खड़ी की हैं वो अहले बैत से साबित कर रहा था। इतनी बड़ी अहले बैत की तौहीन कर रहा था कि मैं तो कानों को हाथ लगाने लग गया और तौबा तौबा करने लग गया। तो फिर बाद में ज़्यादा अफसोस मुझे उन लोगों पर हुआ जो उसकी महफ़िल में बैठे थे लेकिन बेज़मीर होकर इतनी बड़ी अहले बैत की तौहीन सुनकर भी खामोश थे और कोई भी बोल नहीं रहा था। तो अफसोस है उन तमाम की अकल पर होता इतना बड़ा अपने आप को उलमा में से कहने वाला इतनी बड़ी अहले बैत की तौहीन कर रहा है और फिर हमें कहते हैं कि आप यार क्यों लबैक के ख़िलाफ़ वीडियो लगाते रहते हैं। अभी भी कल मैंने एक वीडियो अपलोड की, एक लबैक वाला कह रहा था यार चिश्तियों ने कौन सा लबैक वालों को कर्जा दिया हुआ है कि आप हर टाइम उनके ख़िलाफ़ वीडियो अपलोड करते हैं। तो मैंने कहा भाई हम इतने फ़ार्ग नहीं हैं कि हम हर टाइम उनके ख़िलाफ़ वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन जब आप इतनी बड़ी अहले बैत की तौहीन करते हैं या करेंगे या करते रहेंगे तो फिर हमारा ये फ़रीज़ा और हक़ है और हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे जब तक आप तौबा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये क्लिप सुने, दूसरा शबीर जलाली मुल्तान वाले का, उसके बाद बाकमाल तबसरा सैयद शहजाद हसन शाह साहब का। और फ़ैसला आपने करना है, कमेंट सेक्शन में राय भी देनी है और इंशाल्लाह आपको दिल को लगेगा सैयद शहजाद हसन शाह साहब का क्लिप। आजकल ना मुखालिफीन हमसे बात नहीं करते, वो डरते हैं। कुछ हमारे अपने हैं जो अपने आप को सुन्नी कहलवाते हैं, कहते हैं हम भी सुन्नी हैं, हम भी या रसूलुल्लाह कहते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा ठेकेदार समझते हैं। उनके लिए मैंने एक खास फक्की तैयार करके रखी है। पाकिस्तान के आइन और कानून में यह बात तय है कि जो भी तहरीक सियासी जमात होगी वो एक खास हद तक खवातीन को नुमाइंदगी के लिए मुकर्रर करेगी। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने बाज़ सीटों पर अपनी माओ बहनों बेटियों को नुमाइंदगी के खड़ा किया तो बड़े लोगों ने शोर मचाया, है ये देखो ये इस्लाम लाएंगे, ये दीन लाएंगे, बहनों को खड़ा कर दिया, बेटियों को खड़ा कर दिया, ये कैसा दीन है, ये कैसा इस्लाम। मैंने कहा ओए डड्डू काऊ काऊ करने वाले, तुझे पता भी है इस्लाम आया कहां से? इस्लाम आया था करबला से और तहरीक लब्बैक के पेशवा रहबर रहनुमा इमाम हुसैन है, हमारे कायद इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन ने हमें बताया कि जनाब शराबी जानी फासिक फाजिर की हुकूमत को तस्लीम नहीं करना। जब हमारे आका मौला इमाम हुसैन करबला में गए थे यजीद का मुकाबला करने के लिए, वो तन्हा नहीं निकले, वो अकेले नहीं थे, उनकी बहनें भी साथ थी, उनकी बेटियां भी भी साथ थी, सैयदा ज़ैनब पाक साथ थी। सुन लो कान खोलकर, वो लोग जो कहते हैं तहरीक लब्बैक वाले माओ बहनों बेटियों को क्यों लाए? इसलिए लाए कि तहरीक लब्बैक का पेशवा रहबर रहनुमा हमारे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन है, हम उनके उसमें हसना पर अमल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाचीज़ सैयद शहजाद हसन गिलानी अर्ज़गुज़ार है। कल एक टोटा क्लिप मौसूल हुआ, एक रिकॉर्डिंग का, वीडियो रिकॉर्डिंग का, जो किसी साथी ने मुझे भेजा और मुझे उसका जवाब देने के लिए इसरार किया। वो कोई मौलवी साहब है सैयद शबीर शाह जलाली मुल्तान का। उसने इंतहाई अहमकाना और बेवकूफ़ाना बात करते हुए अहले बैत अतहार पर भी इल्ज़ाम और झूठ दाग दिए और अपने मन घड़त दीन और मन घड़त शरीयत के अहकाम बनाए और हराम को हलाल बल्कि इमाम आली मकाम की सुन्नत करार दे दिया और कुफ्र को ऐन इस्लाम और इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो आप सरकार का तरीक़ा कह दिया। उसकी रिकॉर्डिंग की जो बातें हैं बेतरतीब मैं उनका जवाब देता हूँ अल्लाह ताला जल्ला शानुहु की रहमत और फजल से। उसने इब्तदा में ये कहा कि जी मौलवियों की एक जमात है, वो
ہمارے ہی ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار ہیں، تو الحمدللہ ہم خالصتاً صحیح العقیدہ سنی حنفی ہیں، اور الحمدللہ دین کی خدمت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور ایسا دین جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ پھر اس نے کہا کہ ان کے لیے میں نے پھکی تیار کی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی پیٹ درد والے پھکیاں بیچنے والے جو عام بسوں پہ کیلنڈر ہوتے ہیں، مجھے تو ایسے ہی لگ رہے تھے وہ حضرت بھی پھکیاں بیچنے والے، کہ وہ پھکیاں تیار کر کے لائے ہوئے تھے، اور ان کی پھکی بھی ایسی نکمی جیسے بسوں والوں کی پھکی تو کوئی کام آ جاتی ہے شاید پیٹ درد میں، لیکن حضرت تو الٹا ایمان کو درد لگا کے چلے گئے مسلمانوں کے۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ہم نے پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ بات ہے کہ آپ نے اقلیتوں کو اور عورتوں کو دینا ہوتا ہے، نمائندگی دینی ہوتی ہے، تو ہم نے پاکستان کے آئین اور قانون پر عمل کرتے ہوئے عورتوں کو کھڑا کیا، تو اس پر ہم پر اعتراض کیا، یہ دین کیسے لائیں گے، یہ دین کیسے لائیں گے، انہوں نے تو اپنی عورتیں اور بیٹیاں کھڑی کر دی ہیں۔ تو الحمدللہ ناچیز نے بھی یہ سوال کیے تھے، اور ناچیز کے ساتھیوں نے بھی، اور بزرگوں نے تو یقیناً ہم سے پہلے کیے تھے۔ کیا سوال؟ کہ اپنی عورتوں کو نمائندگی اور حاکم منتخب کروانے کے لیے تم نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہر علاقے کا ایک حاکم ہوتا ہے، جیسے پرانے دور میں حاکم ہوتے تھے، اب انگریزی نظام میں ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں، لہٰذا ہر حلقے کا ایم پی ایم این اے یعنی حاکم مقرر کرنے کے لیے تم نے عورتوں کو نمائندگی دی ہے۔ تو کیا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اپنی عورتوں کو نمائندگی دی تھی، یعنی حکومت دی تھی؟ او لانتی، او بکواس کرنے والے، تم کہتے ہو تحریک لبیک کی رہبری تو امام حسین کرتے ہیں، تو گویا تم الزام دے رہے ہو امام عالی مقام پر کہ امام عالی مقام نے العیاذ باللہ یہ تمہیں رہبری دی ہے کہ میں سیدہ زینب کو ساتھ لے کر آیا ہوں، لہذا تم اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو حکمرانی کی جو ہے وہ نمائندگی کرنے کے لیے، حکمرانی کرنے کے لیے ان کو پیش کر دو نمائندہ بنا کر اور حکمران بنا کر۔ اوہ ظالم، ایک طرف تم نے اسلام کے قانون کی مخالفت کی، دوسری طرف تم کہتے ہو پاکستان کے آئین اور قانون پر ہم نے عمل کیا، تو جو آئین و قانون اسلام کے خلاف ہو تم نے اسلام کو چھوڑا اور اس قانون پر عمل کیا۔ اب ذرا سن اللہ تعالی جل شانہ کے پاک کلام کا فرمان کیا ہے۔ پہلے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کے پاس ہدہد پرندہ آتا ہے اور وہ آ کے بتاتا ہے کہ ایک عورت حکمران ہے، تو اس عورت کی حکمرانی کو ختم فرمانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا، حتیٰ کہ ملکہ بلقیس حاضر ہوئیں حضرت سلیمان پاک کی بارگاہ میں، تو آپ نے انہیں اپنے پاس رکھا اور وہاں پر ایک مرد کو حکمران بنایا، عورت کی حکمرانی کو ختم فرما دیا۔ یہ تھا عمل نبی کا جو اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اس امت کے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ کا قرآن سناتا ہوں۔ پروردگار عالم جل شانہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے مردوں کو حکمران بنا دیا عورتوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ مردوں کو حکمران بناتا ہے اور تمہارے پاکستان کا آئین و قانون وہ عورتوں کی حکمرانی کی بات کرتا ہے۔ تم نے خدا کے قرآن کو چھوڑا اور آئین کو سنبھال لیا، اور اتنے کمینے اور شیطان بن چکے ہو تم لوگ کہ اپنی ایسی لعنتی حرکتوں کو اسلام کے خلاف اور قرآن کے صریح احکامات کے خلاف جو تم کرتے ہو اس پر پھر تعویلیں اور بہانے بناتے ہو کہ اس کے ذریعے ہم تو اہل بیت والا کام کر رہے ہیں، ہم تو حسین پاک والا کام کر رہے ہیں۔ وہ ظالم،
کیا امام عالی مقام نے قرآن کے خلاف کیا تھا؟ اگر انہوں نے نہیں کیا تھا تو بے ایمان تم یا حسین کا نام لینا چھوڑ دو یا پھر حسین والا کردار اختیار کرو۔ انہوں نے عورتوں کو حکمران نہیں مردوں کو حکمران بنانے کی جو اسلام نے بات کی، آپ نے بھی وہی سبق اور درس دیا ہے۔ آپ نے کبھی بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو خلیفہ بنانے کی بات نہیں کی۔ اور بے ایمان تم تو اپنی عورتوں کو حکمران بنانے کی بات کرتے ہو یا گورنر بنانے کی بات کرتے ہو یا ان کو ایم پی ایم این اے بنانے کی کوشش کرتے ہو، اس لیے تم نے اس کو کھڑا کیا۔ اور سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے، تم کہتے ہو جی زانی اور شرابی اور فاسق فاجر کی حکومت کو قبول نہیں کیا۔ وہ تمہارا سعد رضوی کل 9 فروری کے دن وہ بیان دے رہا تھا کہ ہم جتنی جگہ پہ ہارے ہیں ہم اپنی شکست کو قبول کرتے ہیں، اور جہاں پر ہم جیتے ہیں بس صرف اتنی ہمیں جو ہے وہ نشستیں مل جائیں تو ہم حکومت کو تسلیم اور قبول کرتے ہیں۔ 75 سال سے قبول کیا ہوا ہے، اور جب تم الیکشن لڑتے ہو تو اسی شرط پر لڑتے ہو کہ اگر ہم جیتے تو پھر ہم قوانین کا نفاذ کریں گے اسمبلی کے ذریعے اسلام والوں کا، اور اگر تم جیتے تو تم اسمبلی کے ذریعے اپنی مرضی اور اپنے نفسانیت اور کفر لادینیت کے جو قانون چاہو وہ نافذ کرتے رہنا، وہ ہمیں قبول ہوگا۔ یہی تو الیکشن میں آنے کا دراصل بنیاد ہے، یہی بنیاد تو تمہاری کفر بنتی ہے کہ تم نے یہ قبول کر لیا کہ اگر تم آنا تو تم جو مرضی کفر چلانا، ووٹوں کے ذریعے ہم جیت جائیں گے تو پھر ہم اسلام لائیں گے۔ اور وہ اسلام آئے گا کیسے؟ وہ آئے گا جی ووٹوں کے ذریعے۔ او بھائی ووٹوں کے ذریعے کیسے؟ جی ہم بل پیش کر دیں گے کہ جناب اسپیکر یہ بل پاس کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اس میں کیا لکھا ہے؟ جی اللہ کے قرآن کی آیات بینات لکھی ہوئی ہیں، احکام خداوندی لکھے ہوئے ہیں، لہذا ان کو ہم نے نافذ کرنا ہے، لہذا تم پاس کر دو۔ اور مجھے بتاؤ بے ایمان، کیا قرآن کو اسمبلی سے پاس ہونے کی ضرورت ہے؟ پاکستان میں اسمبلی کا پاس کیا ہوا جو بھی قانون ہو وہ نافذ العمل ہوتا ہے، اور جو اسمبلی پاس نہ کرے وہ نافذ العمل نہیں ہوتا۔ تو کیا تم اسمبلی کو قرآن پر فوقیت دیتے ہوئے یہ اختیار دیتے ہو کہ وہ چاہے تو قرآن کے احکام کو پاس کر دے، وہ چاہے تو فیل کر دے؟ اگر کثرت رائے ہوگی تو پاس ہو جائے گا قرآن، اگر کثرت رائے نہیں ہوگی تو قرآن فیل ہو جائے گا۔ کیا تم کثرت رائے کو اور جمہوریت کو اسلام پر فوقیت دیتے ہو، حکمرانی دیتے ہو کہ اگر جمہوریت اور کثرت رائے چاہے گی تو اسلام آ جائے گا، نہیں چاہے گی تو اسلام نہیں آئے گا؟ اس کا مطلب ہے تم نے اسلام کو کر دیا محتاج، اور جمہوریت کے اس نظام لانتی کو اور اکثریت رائے کو تم نے حکمران بنا دیا اسلام پر۔ یہی تو تم نے کفر کیا، جس پر ہم بتاتے ہیں کہ تم یہ کفر کر رہے ہو، یہ اسلام کے خلاف کر رہے ہو، لیکن تم الٹا سننے کی بجائے مثال اور تشبیہ دے رہے ہو امام عالی مقام کے ساتھ۔ اوے ظالم، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ نے کیا کیا یہ ذرا سن۔ میں تمہیں فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 ہے، اس کا صفحہ نمبر 542 ہے اور اس کی سطر نمبر 9 ہے۔ اس پر بات کی جا رہی ہے، کیا پیچھے بات چل رہی ہے وہ تمہارے جیسے لیڈران کی، جو لیڈر اتحاد کر بیٹھے تھے یا معاہدہ کر بیٹھے تھے کفار کے ساتھ، ہنود کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان کا رد فرماتے ہوئے یہ اتنا تقریباً 125 صفحات پر مشتمل آپ نے یہ رسالہ لکھ رکھا ہے، جس میں سے میں آپ کو یہ عبارت سنا رہا ہوں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے کیا فرمایا؟ جب اب صورت کیا تھی امام کی طرف سے، آپ فرماتے ہیں، یہ سطر نمبر 7 سے پڑھ رہا ہوں، امام کی طرف سے پہل نہ تھی، ان خبیثوں نے ہی مجبور کیا۔ اب 2 صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو، یعنی یہ ملعون بیعت کہ جو قرآن و سنت کے خلاف بھی حکم یزید دے گا تم اس کو مانو گے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے لیے یہ ایک صورت بن گئی، اور دوسری یا بخوف جان یہاں یہ اس پلید کی بیعت کو قبول کر لیا جاتا۔ یہ کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں
امام اہل سنت یہ سطر نمبر 9 پر یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا۔ قال تعالی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو یا جان دے دی جاتی، یہ دوسری صورت ہے، اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی۔ کون سی ناپاک بیعت؟ کہ اگرچہ قرآن و سنت کے خلاف ہی حکم ہو تمہیں ماننا ہوگا یزید کا۔ یہ عزیمت تھی کہ آپ بیعت نہ کرتے اور جان دے دیتے، اس پر ثواب عظیم تھا، اور یہی ان کی شان رفیع کے شایان تھی، اسی کو اختیار فرمایا۔ اسے یہاں سے کیا علاقہ؟ آپ فرماتے ہیں وہ اس کی کیا مثال اور تشبیہ دیتے ہو بے ایمان؟ اب تم دیکھو جو تم نے تشبیہ اور مثال دی ہے کہ ہم امام عالی مقام ہماری تحریک کے رہبر ہیں، اور وہ ہمیں جو ہے وہ رہبری فرماتے ہیں، لہذا ہم ان کے پیروکاری کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان بنا چکے ہیں۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں، امام عالی مقام نے وہ بیعت قبول نہ فرمائی جو ملعون بیعت تھی، یعنی یزید کا ہر حکم ماننا ہوگا چاہے قرآن و سنت کے خلاف جائے، تو آپ نے اپنی جان اور کنبہ قبیلہ قربان فرما دیا، لیکن وہ ملعون بیعت قبول نہ فرمائی، یعنی قرآن و سنت کے خلاف حکم کو قبول نہ کیا۔ اور بدبخت تم نے تو قرآن و سنت کے حکم کے خلاف کیا، تم نے تو پورے اسلام کے نظام کے خلاف، نظام اسلام کے بہت سارے اصولوں اور قوانین کے مجموعے کا نام ہے، لہذا وہ پورے قوانین کے مجموعہ جو نظام اسلام ہے، تم نے اس کے عین برخلاف جمہوری نظام کو قبول بھی کر لیا، جمہوری نظام کے اصولوں کو قبول کیا، اور پھر ان اصولوں کو جب قبول کر کے تم عورتوں کو باہر لے آئے، اپنی عورتوں کو بے پرد کیا، تم نے ان عورتوں سے بھکاریوں کی طرح ووٹوں کی بھیک منگوائی، تم نے ان عورتوں کو اپنے مردوں کے مجمع میں کھڑا کر کے تم نے ان سے خطابات اور تقریریں کروائیں، اور پھر تم نے ان عورتوں سے جناب وہ ووٹ ڈلوائے، غیر محرم مردوں کے سامنے ان کو ننگا کیا، اور بے ایمان ان کے تصویریں اور ان کے فلیکس بنوائے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ تم حسین پاک کی سنت ادا کرتے ہو۔ لاکھ لعنت ہے تمہارے ایسے فعل پر، ایسے قول پر، جو تم اتنے بے غیرت بن گئے ہو، جو رسول اللہ کے نواسے اور ہم سادات کرام کے جد کریم سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اتنی بری بات کو منسوب کرتے ہو۔ یہ تمہارا لعنتی کردار، اور پاک حسین کی طرف تم اس کو منسوب کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب اگلی بات پہ آتا ہوں۔ تم نے کہا اسلام کربلا سے آیا تھا، او بے ایمان، کربلا والا بھی مکے مدینے سے آیا تھا، اور اسلام بھی مکے مدینے والی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آیا تھا، لہذا اسی اسلام پر جب چل رہے تھے امام عالی مقام تو قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم قبول نہیں کیا۔ لیکن تم بے ایمانو، تم قرآن و سنت کے خلاف ہر ایک حکم، جو بھی تمہاری اسمبلی اور جو بھی تمہاری جمہوریت، اور جو حتیٰ کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام شریف کو کٹوا دیا، اور اس پر دلیل کیا دی؟ دیکھیں جی، جب معاہدہ ہوا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ والا، تو رسول اکرم نے فرمایا تھا محمد رسول اللہ سے رسول اللہ کاٹ دو۔ اگر ہم نے یا رسول اللہ کٹوا دیا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور بے ایمانو، ڈوب مرو تم، محمد الرسول اللہ لکھا جائے یا محمد ابن عبداللہ لکھا جائے، بات ایک ہی بنتی ہے۔ محمد بن عبداللہ بھی وہی ہیں، محمد الرسول اللہ بھی وہی ہیں، لیکن بے ایمانو تم نے کیا کیا؟ لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا کاٹو اس کو، لکھو یہاں پر پاکستان، تم نے لکھا لبیک پاکستان، اے اللہ کے رسول اب تیرے لیے نہیں، اب پاکستان کے لیے حاضر ہیں۔ ڈوب مرو بے ایمانو، جب تم رسول اللہ کے نام کو نہیں بچا سکے اپنی جماعت کا نام درج کرواتے ہوئے، تو پھر تم رسول کے پورے دین کو کیسے بچاؤ گے؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تم لوگوں کو۔ اب رہی بات، اگلی بات کرتے ہیں جی۔ کربلا میں بیٹیاں بھی ساتھ تھیں، بہنیں بھی ساتھ تھیں، اور بدبخت تجھے اتنا فرق پتہ نہیں ہے، اور اس پر نتیجہ کیا نکال رہے ہو؟ دیکھیں جی، جب ظالموں کے خلاف نکلنا ہو تو پھر اس وقت بیٹیوں بچوں کو سارے کنبے قبیلوں کو لے کر آ جاؤ۔ اور بے ایمان مجھے یہ بتا، قسطنطنیہ کی جنگ پر امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما دونوں حضرات تشریف لے کر گئے تھے، تو کیا اس وقت اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ساتھ لے کر گئے تھے؟ مجھے بتاؤ۔
اگر آپسی جنگ ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے درمیان، یا حضرات جو بصرے والے تھے ان سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کی جنگ ہوئی، جنگ جمل جس کو کہتے ہیں، حضرت معاویہ والی جنگ کو جنگ صفین کہتے ہیں، اور ان دو جنگوں میں کیا کوئی اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر گئے تھے؟ اگر نہیں گئے تھے مجھے یہ بتاؤ، کیا بدر کے مقام پر رسول اکرم اپنے ساتھ اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں کو لے کر گئے تھے؟ اور ظالم، جب رسول اکرم نے ایسا نہیں کیا، جب حسنین کریمین نے ایسا نہیں کیا، جب مولا علی نے ایسا نہیں کیا، تو تم کیسے لعنتی بکواس کر کے ان مقدس ہستیوں پر یہ بات تھوپ سکتے ہو کہ جی وہ لڑنے کے لیے اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر چلے گئے؟ اور بے ایمان، تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ لڑنے کے لیے نہیں، آپ نے تو ہجرت فرمائی تھی کہ مدینے میں سختی ہوگی، تنگی ہوگی، بیعت قبول کرنا پڑے گی، لہذا یہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی، اپنے اہل و عیال کو لیا اور مکہ شریف چلے گئے، مکہ شریف سے پھر ہجرت فرمائی اور عراق آ گئے، اور آپ نے تو حجاز چھوڑا، عراق چلے گئے اپنے اہل و عیال سمیت۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہ بارڈر پار کیوں نہیں گزر جاتے؟ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی عورتوں کو بے حیائی کے لیے اور قرآن و سنت کی خلاف ورزی کے لیے حکمران بنانے کے لیے تم کھڑا کرتے ہو، اور اس کی تعبیر جو ہے وہ کرتے ہو، اس کی تعویل کرتے ہو اس بہانے کے ساتھ کہ امام علی مقام کے ساتھ اہل و عیال گئے تھے۔ کتنے بدبخت اور بے ایمان ہو تم لوگ، جو تم بازیچہ چاہے تعویل بناتے ہو قرآن کو، اور اپنی من مانی اور لعنتی کردار اور جمہوری اور کمینی کافرانہ سیاست کرتے ہو، اور اس پر جو ہے وہ ٹھپے لگاتے ہو رسول اللہ کے دین کے۔ یہ وہی بات ہے جو سید اکبر حسین الہ آبادی نے فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جو چاہیے وہ کیجئے، بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے۔ کیا مطلب ہے؟ انگریز کہہ رہا ہے او میرے جاسوسوں اور پٹھوں اور کمینوں، شیطانوں، ابلیسوں، ایسا کرنا کہ تم جو مرضی کرتے رہنا، بس جو بھی کرنا اس کے ساتھ تم نے اسلام کا نعرہ بھی لگا دینا ہے، اس کے ساتھ تم نے جو ہے وہ دین کی بات بھی کر دینی ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دین والے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ وہ تمہارے جیسے جمہوریت کے ٹٹو بٹو وہ دین کے کون سے ٹھیکیدار لگتے ہیں جو جمہوریت کو تسلیم کر بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالی جل شانہ تو فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے جمہوریت اور اسلامی نظام خلافت میں فرق کیا ہے؟ جمہوریت یہ تمہارے سارے جتنے شیاطین سیاسی ہیں وہ سارے اپنی زبانوں سے مانتے ہیں، یہ جمہوریت برطانیہ والی ہے، یہ جمہوریت امریکہ والی ہے، یہ جمہوریت روس والی ہے، یہ فلاں کافروں کی ہے، یہ فلاں کافروں کی ہے، وہ اپنی زبان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور ظالموں، تمہیں پھر بھی عقل نہیں آتی کہ ہم اسلام کے احکام پر چل رہے ہیں یا جمہوری کافروں کے احکام پر چل رہے ہیں؟ اور کتنے بدبخت ہو گئے ہو تم۔ ایک تو تمہاری عقل ماری ہوئی ہے، تمہارا دین برباد ہوا ہے، ایمان برباد ہوا ہے، اوپر سے تم کیسے اپنے آپ کو امام علی مقام کے بیٹا کہو گے، کیسے حسن مجتبیٰ کے بیٹے کہو گے، اور کیسے اہل بیت اطہار کا فرد کرو گے؟ مجھے پتا چلا ہے تم سید ہو، سید شبیر شاہ جلالی، تو مجھے یہ پتا چلا ہے اگر تم واقعی سید ہو تو اپنے جد کریم کے راستے پر آؤ، یا انگریز کے راستے پر کیا لینے کے لیے گئے ہو؟ کربلا میں بیٹیاں بھی ساتھ تھیں، وہ کربلا تو ہجرت تھی، اسی لیے آپ سرکار فرما رہے یہی صفحہ نمبر 542 پر آپ فرماتے ہیں دعونی ارجع الی المکان، او کوفیو، او لایوفیو، اگر تم میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہوا تو مجھے چھوڑو تاکہ میں واپس اپنے مکان مدینے کی طرف لوٹ جاؤں، اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤں۔ آپ تو گھر کی طرف لوٹنا چاہ رہے تھے، مجھے یہ بتاؤ کہ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی اس عبارت کا کیا کرو گے؟ اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ واپس چلا جاؤں۔ یہ پہلی سطر پر یہ بات پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا، اس بار وہ راضی ہوا تھا کہ شمر مردود خبیث نے اس کو باز رکھا عین مارکہ میں قتال سے پہلے۔ آپ نے پھر فرمایا ایھا الناس اذ کرہتمونی فدعونی انصرف، اے لوگو اگر تم ناپسند کرتے ہو میرے آنے کو تو مجھے چھوڑو، انصرف الی مأمن من الارض، تو میں اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ جاؤں۔ لہذا آپ یہ فرما رہے ہیں او بدبختو،
رسول اکرم کے نواسے پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، گویا تم جمہوریت کے کتے بنو اور امام عالی مقام پر الزام لگا دو کہ ہم تو امام عالی مقام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ یہ کیسی سنت ادا کر رہے ہو بھائی مانو، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے اسلام کا نام لیتے ہوئے۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو بھائی مانو یہ تو شیعہ لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ زینب نے خطبہ دیا، سیدہ زینب نے خطبہ دیا، سیدہ زینب نے خطبہ دیا، اور بدبختوں سنیوں کے اماموں نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے نہیں بلکہ سیدنا امام زین العابدین نے خطاب فرمایا، آپ نے کلام فرمایا، آپ نے گفتگو فرمائی۔ اور یہ تو ایک بات، ادھر دیکھ، میں پوچھتا ہوں اگرچہ بڑی ہو، اگرچہ ماں ہی کیوں نہ ہو، ماں ہو اور اس کا بیٹا جوان موجود ہو اور اس وقت ماں بات کرے اور بیٹا چپ رہے، کیا اس وقت تم اس کو اچھا سمجھتے ہو یا معیوب سمجھتے ہو؟ جب تم اپنے لیے معیوب سمجھتے ہو، تم کھڑے ہو، تمہاری والدہ جو ہے وہ پرائے مردوں کے ساتھ بات کرے، تم سید دادے اگر ہو تو مجھے اپنی غیرت سے جواب دینا، اگر تم سید ہو تو غیرت پھر ہی تم میں ہوگی، اس غیرت سے جواب دینا کہ اگر تم کھڑے ہو، تمہاری والدہ غیر محرم مردوں سے کلام کر رہی ہو تو کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کرے گی؟ تو مجھے بتاؤ کہ تم نے الزام لگا دیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر کہ امام زین العابدین کی موجودگی میں، ایک مرد جوان شہزادے کی موجودگی میں اس عورت نے غیر محرم مردوں سے خطاب کیا اور کلام کیا، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ تم الٹا اہل بیت اطہار پر بھی الزام لگانے سے باز نہ آئے، صرف اپنی لانتی سیاسی شیطانیت کو ثابت کرنے کے لیے تم نے کتنی بڑی بکواسات کر دی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اچھا بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ سیدہ زینب نے کلام کیا ہوگا سلام اللہ علیہا، انہوں نے کلام کیا ہوگا، اور بھائی مان ایک طرف سیدہ زینب پاک جو حالت اضطرار میں ہیں وہ تو قید کر کے لائی گئی ہیں، اور دوسری طرف تمہارے جیسے بے غیرت اپنی عورتوں کو، اپنی رنڈیوں کو لے کر چلے پھرتے ہو بازاروں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور اب الیکشنوں پر ہر جگہ پر پھرتے ہو اپنی عورتوں کو ننگا کر کے۔ اس ننگا کرنے کو اور ان کا مردوں میں خطاب کرنے کو تم کس سے تشبیہ دیتے ہو؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے۔ اور تمہارے جیسا بڑا گستاخ کون سا بے ایمان ہوگا؟ مجھے بتاؤ شیعہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گھوڑا نکالتے ہیں اور گھوڑا نکال کر اہل بیت اطہار کے افراد کے جو اس وقت لباس مبارکہ تھے ان جیسے رنڈیوں کو لباس پہناتے ہیں، اور بچوں کو، ان کنجریوں کے بچوں کو آگے چلا کے وہ گویا تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی اہل بیت اطہار کے قافلے کے ساتھ ہوا تھا، اس طرح انہیں قیدی کر کے لایا گیا تھا۔ اور لانتی اتنے بے ایمان ہو گئے ہو، تم تو شیعہ سے بھی بدترین گستاخ بن گئے ہو۔ شیعہ اپنی کنجریوں کو جیسے اور اپنی رنڈیوں کو جیسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے تشبیہ دیتے ہیں، تم نے اپنی اس رنڈی اور کنجری کو جو کھڑی تھی کراچی میں اور تمہارے مولویوں کے سامنے تقریریں کر رہی تھی، اس کو تم نے تشبیہ دے دی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے۔ کیا اتنے بڑے بے ایمان ہو گئے ہو تم؟ میں نہیں مان سکتا کہ تمہاری رگوں میں کوئی حسنی حسینی خون ہوگا۔ الحمدللہ ناچیز غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کی اولاد میں سے، امام حسن مصنع اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے، اور امام حسین علیہ السلام آپ کے نواسگان میں سے ہے۔ اور الحمدللہ یہ غیرت دینی ہے اللہ کے فضل سے کہ میں اپنے آبا و اجداد کی طرف کوئی بھی غلط بات منسوب برداشت نہیں کر پا رہا۔ اور بدبخت تم کیسے ہو؟ تم سید ہو ہی نہیں سکتے، اگر ہوتے تو پھر اپنے آباء و اجداد کی طرف بات منسوب کرتے ہوئے پہلے یہ سوچتے کہ اس پر الزامات کیا کیا آئیں گے، لیکن تمہیں اتنی شرم کہاں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا وہ جمہوریت کے اس نظام کو تم اسلام کا نظام سمجھ رہے ہو تو پھر کون سا اسلام لانے کے لیے جا رہے ہو؟ اور اگر اس کو کفر سمجھ رہے ہو تو پھر کفر میں داخلی کیوں ہوتے ہو؟ کفر کی گندگی میں خود کیوں داخل ہوتے ہو؟ وہ ایک بندہ گٹر میں گر گیا ہے تو اوپر والا کھڑا ہو کے اس کو ہاتھ دے یا اس کی طرف رسا پھینکے کہ باہر نکلو، اس کو پکڑ کر تو ایسے باہر نکالنا تھا اس گٹر سے۔ یہ نہیں ہے کہ چلو میں خود گٹر میں چھلانگ لگا دیتا ہوں لہذا پھر آپ کو نیچے سے اٹھاؤں گا، آپ باہر نکل جانا اور میں گٹر کے اندر ہی رہوں گا۔ یہ کیسا گٹر سے نکالنا ہوا بھائی؟ یہ تو یقیناً بےہودہ اور بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے ہم پناہ اور معافی کے طلبگار ہیں
کہ ایسے بدبختوں سے جو آج اسلام کے نام نہاد رہبر بن کے، قوم کے رہبر بن کے ممبروں پر بیٹھ کر وہ بندروں کی طرح ناچ بھی رہے ہیں اور امت مسلمہ کو بندروں کی طرح نچوا بھی رہے ہیں، اور بندروں کی طرح ان کی جو ہے وہ رہبری کرتے ہوئے انہیں اسلام سے منحرف بھی کر رہے ہیں، اسلامی نظام کے الٹا خلاف اکسا رہے ہیں اور جمہوریت پر مطمئن کر رہے ہیں۔ اس پر ہمارے قلندر اقبال بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو تجھ کو سلاطین کا پرستار کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ گورے اور انگریزوں کی قوم کا فتنہ ہے وہ مولوی اور وہ امام اور وہ ممبر پر بیٹھنے والا جو سلاطین کا تجھ کو پرستار کرے، جو تجھے پجاری بنا دے ایسے بادشاہوں اور حکمرانوں جمہوری شیاطینوں کا۔ لہذا اقبال بھی تمہیں فتنہ ملت بیضا کہہ رہے ہیں، خبردار، نہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے ہونے کا حق ادا کر رہے ہو اور نہ ہی رسول اللہ کی امت ہونے کا حق ادا کر رہے ہو، بلکہ تم انگریزوں کو راضی کرتے ہو، ان کی تعلیم چلواتے ہو، ان کی تہذیب چلواتے ہو، ان کے نظام کو چلواتے ہو اور اس میں مددگار بنتے ہو، اور پھر کہتے ہو، تمہارے ساتھ رضوی سمیت سارے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کریں گے، بس ہمارے ووٹ ہمیں بتا دو کہ یہ اتنے ووٹ ہیں اور جو سیٹیں ہمیں ملتی ہیں وہ ہمیں دے دو۔ اور سیٹیں لینے کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو بدبختو، خدا تعالیٰ کا خوف کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسے بدبختوں سے اور ایسے بدعقیدہ اور ایسے غلیظ الذہن لوگوں سے اس قوم کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔